बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज्बात के सैलाब का बंध टूटा तो सुबकतगीन बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं आपके हुक्म से मजबूर हूँ, इसलिए वापस जा रहा हूँ। मगर आपने ये हुक्म क्यों दिया? मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। बहुत देर तक सुबकतगीन की कैफियत वहशत ज़दा इंसानों की सी रही। फिर वो इस तरह अपने दोनों हाथ टेक कर उठा कि जैसे उसके जिस्म की ताकत सल्ब हो गई है और वो कोई 100 बरस का बूढ़ा है। इसके बाद जब सुबकतगीन अपने घोड़े के करीब पहुंचा तो सिपाही उसका चेहरा देखकर हैरान रह गए। आंसू बहने के सबब सैयद की कब्र की कुछ मट्टी उसके चेहरे पर जम कर रह गई थी। अमीर, आपका चेहरा गर्दालूद हो गया है, रवानगी से पहले उसे साफ कर लीजिए कि रास्ते में मजीद खाक उड़ेगी। नहीं, सुबकतगीन ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि यह खाक कैसी है। बस इतना जान लो कि मैं इस खाक को अपने लिए अक्सीर समझता हूँ। इन अल्फाज की गूंज खत्म होते ही सुबकतगीन और उसके सिपाहियों ने अपने अपने घोड़ों की लगामें खींची, उन्हें एड़ लगाई और फिर फिजा टापों के शोर से गूंजने लगी। सुबकतगीन गजनी पहुंचकर अमीर अलबतगीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुबकतगीन के चेहरे पर अब भी गहरी उदासी छाई हुई थी। अलबतगीन उसकी इस कैफियत को महसूस किए बगैर न रह सका। खैर तो है सुबकतगीन? अमीर ने मुस्तरिब लहजे में पूछा। सैयद अमीर अली शाह से मुलाकात हुई? तुमने मेरा सलाम अर्ज किया था? सुबकतगीन कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके सीने में यादों का गुबार उठ रहा था। फिर यही गुबार आंखों से बरसने लगा। आका, सुबकतगीन के होंठ कांपे। सैयद अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। वो मेरे पहुंचने से पहले ही इस मजलिस फानी से उठकर जा चुके थे। ये कहकर सुबकतगीन ने अपने आका को तमाम वाक़यात की तफसील सुना दी। दुनिया में जो कुछ है वो अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाला है। सैयद अमीर अली शाह के इंतकाल की खबर सुनकर अमीर अलबतगीन की ज़ुबान से बेख्तियार ये अल्फाज अदा हुए। बेशक वो एक मर्द कलंदर थे और कलंदर को ऐसा ही होना चाहिए, वरना कलंदरी ही क्या। अल्लाह उनकी मगफिरत करे और हमें मारकाए खैर और शर में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अपने आका के तसल्ली आमेज कलमात सुनकर सुबकतगीन ज़ारो क़तार रोने लगा था। सब्र करो फरजंद, सब्र करो। अमीर अलबतगीन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। फिर भी तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें चंद लम्हों के लिए सैयद की कुर्बत नसीब हो गई। तुम मजीद वक्त ना मिलने पर अपनी आरजुओं का मातम ना करो और उन चंद लम्हों की कीमत का अंदाज़ा लगाओ। ये चंद लम्हे उन कई सदियों पर भारी हैं जिनमें इंसान को किसी बुजुर्ग की हुजूरी हासिल नहीं होती। मगर तुम तो सैयद के बहुत करीब थे और तुम्हें इस लम्हाती कुर्बत से हमेशा सरशार रहना चाहिए। सुबकतगीन ने एक बार फिर नमालूद आंखों से अपने आका की तरफ देखा और फिर अलबतगीन के सीने में सर छुपा कर रोने लगा। कई माह तक सुबकतगीन ने एक नाकाबिले बयान अजियत व कर्ब में अपने रोज़ो शब गुजारे। वो मुसलसल फौजी मशकों में हिस्सा लेता रहा, मगर जहनी तौर पर उसे यकसुई हासिल नहीं थी। कभी कभी वो अपने मखसूस सिपाहियों के नाम भी भूल जाता और जब सिपाही उसे एहसास दिलाते तो वो शर्मिंदा होकर माजरत कर लेता। भाई, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस गम से गुजर रहा हूँ। सुबकतगीन हर नमाज के बाद सैयद अमीर अली शाह की मगफरत के लिए दुआएं मांगा करता। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने सुबकतगीन पर दहशत तारी कर दी। मुलाजमा ने उसे इतला दी कि महमूद की चीचक निकल आई है। सुबकतगीन ने धड़कते हुए दिल के साथ इस खबर को सुना और बेटे की तीमारदारी में मशगूल हो गया। महमूद तेज़ बुखार में था और कई दिन से बेहोश था। गजनी के बेहतरीन तबीब उसका इलाज कर रहे थे। सुबकतगीन बेटे के सरहाने बैठा हुआ था कि यकायक उसे अपना एक ख्वाब याद आया। यह वही ख्वाब था कि जिसमें सैयद अमीर अली शाह ने कहा था कि वो दुनिया से जा रहे हैं और सैयद ने यह भी हिदायत की थी कि वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखे। सुबकतगीन इस ख्वाब को याद आते ही घबरा कर उठ खड़ा हुआ और बड़ी बेचैनी के साथ कमरे में टहलने लगा। एक बार फिर उसके जहन में बर्क सी लहराई। अब उसे सैयद की एक और बात याद आ रही थी। अमीर अली शाह ने उसकी गिरियावजारी सुनकर कहा था, अगर बेकरारियां ज्यादा बढ़ जाएं तो निज़ाम शाह के पास चले जाना। निज़ाम शाह के नाम पर सुबकतगीन चौंक उठा। फिर उसने बहुत उजलत में अपनी बीवी और खिदमतगारों को महमूद की तीमारदारी के सिलसिले में हिदायत दी और घोड़े पर बैठकर उस मस्जिद की तरफ रवाना हो गया जो गजनी के मज़ाफ़ाती इलाके में आबाद थी। सुबकतगीन वहाँ पहुँचा तो ज़ोहर की नमाज हो चुकी थी। उसने मस्जिद के इमाम से निज़ाम शाह के बारे में दरियाफ्त किया। वो एक दुनियादार इंसान था। उसने गजनी के सिपह सालार को अपने रूबरू पाया तो घबरा सा गया और बड़े खुशामदाना अंदाज में सुबकतगीन से तशरीफ़ रखने के लिए कहा। इमाम साहब, मैं बैठूंगा नहीं। सुबकतगीन अदब व एहतराम के लहजे में बोला, ये निज़ाम शाह कौन है और उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? हुजूर, उसके लहजे में वही दुनियादारी थी। वो एक पागल सा नौजवान है जो मस्जिद के किसी गोशे में पड़ा रहता है। नौजवान? सुबकतगीन की आंखों से हैरत का गहरा रंग झलक रहा था।
جی ہاں نوجوان، ایک ناکارہ نوجوان، اس نے نظام شاہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ سبکتگین کی حیرت لہجہ بہ لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ سید امیر علی شاہ کی نسبت سے سبکتگین کے دل میں نظام شاہ کے لیے ایک غائبانہ عقیدت موجود تھی۔ دن بھر تو مسجد میں پڑا رہتا ہے، پھر کام کیا کرے گا؟ اس کی گفتگو سے ایسے لگتا تھا جیسے نظام شاہ سے گہری پرخاش رکھتا ہے۔ سبکتگین نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ حضور، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ خواہ جرح کر رہا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ غزنی کا سپہ سالار اس کی موجودگی میں کسی عام سے نوجوان سے ملے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت نظام شاہ کہاں موجود ہیں؟ سبکتگین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آئیے، اس نے بڑی بے دلی سے کہا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا۔ سبکتگین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے مسجد کا صحن عبور کیا اور اس جگہ پہنچا جہاں نماز ادا کی جاتی تھی۔ سبکتگین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ سبکتگین کی بے چین نظروں نے جلد ہی نظام شاہ کو تلاش کر لیا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ، سبکتگین نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اب آپ تشریف رکھیں، میں نظام شاہ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا رنگ ابھرا اور وہ زیر لب کچھ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا۔ امام کے جاتے ہی سبکتگین دبے قدموں سے آگے بڑھا اور نظام شاہ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اگرچہ نظام شاہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھا، لیکن پھر بھی سبکتگین کو ہلکا ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جلال روحانی تھا، جس سے سبکتگین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ مسجد کے دیوار و در پر کچھ دیر تک وہی گہرا سکوت رہا۔ پھر سبکتگین نے آہستہ سے نظام شاہ کو سلام کیا۔ نظام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سبکتگین نے دوسری بار سلام کیا، مگر اس مرتبہ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ سبکتگین نے تیسری بار سلام کیا اور اس مرتبہ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ نظام شاہ کے جسم کو حرکت ہوئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ سبکتگین نے بہت غور سے نظام شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوجی ہوئی تھیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بہت دیر تک روتے رہے ہیں۔ نظام شاہ سبکتگین ہی کی طرح نوجوان تھے۔ جسم دبلا پتلا تھا اور چہرے کی رنگت زرد تھی۔ معمولی سا لباس پہنے ہوئے ایک کمبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبکتگین کو حیرت تھی کہ سید امیر علی شاہ نے اسے نظام شاہ کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کیا کوئی نوجوان بھی صاحب ولایت ہو سکتا ہے؟ کئی ایسے سوال سبکتگین کے ذہن میں ابھرے اور وہ عجیب سی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ کیا آپ ہی نظام شاہ ہیں؟ سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، مجھ فقیر ہی کو نظام شاہ کہتے ہیں۔ نوجوان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید نظام شاہ نے سبکتگین کی ذاتی کمال کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے سید امیر علی شاہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی نیاز حاصل کروں۔ سبکتگین نظام شاہ کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے امیر علی شاہ کی موت کا ذکر نہیں کیا اور بہت مبہم انداز میں اپنی گفتگو شروع کی۔ مگر سید تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ نظام شاہ نے رک رک کر یہ چند الفاظ ادا کیے۔ پھر سبکتگین نے نظام شاہ کے لرزتے ہوئے جسم کو دیکھا۔ یکایک ان کے چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے نظام شاہ شدید اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں۔ پھر یہ اذیت اتنی بڑھی کہ نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سید ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سبکتگین سے مخاطب ہوئے، مگر تم سید کے کون ہو؟ نظام شاہ کو روتا دیکھ کر سبکتگین کی حالت بھی خیر ہو گئی۔ میں ان کا ایک ادنا ترین عقیدت مند ہوں۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے سبکتگین بھی رونے لگا تھا۔ تو پھر آپ میرے شیخ کی نشانی ہیں، یہ کہہ کر نظام شاہ بے تابانہ آگے بڑھے اور سبکتگین سے لپٹ گئے۔ پھر دونوں سینہ چاک بہت دیر تک گلے مل کر روتے رہے، اور جب یہ اشکوں کا طوفان تھما تو نظام شاہ نے سبکتگین سے اپنے کمبل پر بیٹھ جانے کے لیے کہا، مگر جب سبکتگین نے بیٹھنے سے انکار کیا تو نظام شاہ نے نہایت اثر انگیز لہجے میں فرمایا، تم سید کے حوالے سے میرے پاس آئے ہو، اس سے مجھ پر تمہارا احترام فرض ہے۔ اگر تم نے میری اس خواہش کی تکمیل نہیں کی تو مجھے ناقابل بیان تکلیف پہنچے گی۔ اب سبکتگین کو یقین آ گیا تھا کہ نظام شاہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی ایک روشن ضمیر شخص ہیں، ورنہ سینکڑوں میل دور رہ کر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سید امیر علی شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی سبکتگین نظام شاہ کی خواہش کے مطابق ان کے بوسیدہ کمبل پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے سید سے اپنی ملاقات، مقبرے کی تعمیر اور دوسرے تمام واقعات نظام شاہ کو سنا دیے۔ ہاں، سید ایسے ہی بے نیاز انسان تھے۔ نظام شاہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، آئندہ بھی سید کے مقبرے کی تعمیر کا خیال بھی نہ کرنا،
ورنہ تم ان کی دعاؤں کے حلقے سے خارج ہو جاؤ گے۔ سید سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سبکتگین نے نظام شاہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مقبرے کی دیوار گر جانے کے بعد وہ بزرگوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں ان کا غلام ہوں، بہت حقیر سا خدمتگار۔ اب یہ سید کی عنایت خاص تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ میں ان کا پہلا اور آخری مرید ہوں، ورنہ سید کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے۔ ان کا عجیب مزاج تھا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سکھاؤں، اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو دوسروں کا بار گراں کس طرح اٹھاؤں۔ بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ سید نے مجھے اپنی غلامی کی سند عطا فرمائی۔ خیر اب تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی نئی الجھن تو نہیں ہے؟ نظام شاہ نے سبکتگین سے پوچھا۔ میرا بچہ محمود چیچک کے مرض میں مبتلا ہے اور بخار کی شدت کے سبب کئی دن سے بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹے کی بیماری کا ذکر کرتے کرتے سبکتگین کے چہرے سے گہری پریشانی جھلکنے لگی تھی، اور بچے کی اس پریشانی نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سید نے خواب میں بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اس بچے کا بہت خیال رکھوں۔ یہ کیسا اشارہ ہے؟ میں آپ سے اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں۔ سبکتگین کی گفتگو سن کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی کشادہ پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں اور چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سبکتگین کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سید نے ٹھیک ہی فرمایا تھا، تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال اس کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ اسے صحت دے گا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بس اب تم جاؤ، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے ذمہ بہت سے ضروری کام ہیں، اور میری اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جو لوگ رازوں کو نہیں چھپا سکتے انہیں ایک دن رسوا ہونا پڑتا ہے۔ سبکتگین نے جاتے جاتے نظام شاہ کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شیخ یہ میری زندگی کی بڑی سعادت ہوگی اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع عنایت کر دیں۔ اس طرح میری بے قراری کو سکون حاصل ہو جائے گا، اور میں یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لوں گا کہ سید کی نہ صحیح تو ان کے خلیفہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے سے پہلے سبکتگین نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ وہ نظام شاہ کے کھانے پینے اور رہائش کا مناسب انتظام کر دے گا۔ تو کیا تم سید کی طرح میرا مقبرہ بھی تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ نظام شاہ یکا یک غضبناک نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان تم نے مجھے بہت مایوس کیا، سید کی اتنی بڑی تنبیہ کے بعد بھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور ہم فقیروں کی بستی میں دولت و اقتدار کا مظاہرہ کرنے چلے آئے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ کا زرد چہرہ غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا۔ خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آئندہ کبھی یہاں نہ آنا، تم تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ نہیں، شیخ نظام شاہ کو اس حالت میں طیش میں دیکھ کر سبکتگین لرزنے لگا۔ سید امیر علی شاہ کی نسبت کی قسم، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ہم عمرہ پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو لوگ چپ چاپ مذہب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوددار ہیں، اس لیے اپنے پیروں سے چل کر قصر شاہی تک بھی نہیں آئیں گے، اور اپنے بے داغ ہاتھوں کو سوال کرنے کے لیے بوسیدہ کمبل سے بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ پھر یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ خود عمرہ اپنے محلوں سے نکل کر آپ کے بے دروازہ مکانوں تک پہنچیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ فکر معاش سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ بندگان خدا کی خدمت کریں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دولت و اقتدار کے مظاہرے کی بات میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی موجود نہیں۔ سبکتگین کا دل صاف تھا، اس لیے نظام شاہ کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ تمہاری اس محبت کا بہت بہت شکریہ نوجوان، خدا تمہیں جزائے خیر دے، مگر میں سید کی تعلیم کو کیا کروں کہ اس نے تو میرے دونوں ہاتھ ہی کاٹ دیے ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے ان ہاتھوں کو کسی غیر کی طرف بڑھا دوں تو اسی لمحے ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں شیخ، میں جانتا ہوں۔ سبکتگین نہایت مضطرب لہجے میں بول رہا تھا، مگر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ نہیں۔ نظام شاہ کے ہونٹوں کی وہ دلاویز مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اب اگر تم چاہو تو کبھی کبھی میرے پاس آ سکتے ہو۔ سبکتگین نے مسجد سے رخصت ہوتے وقت نظام شاہ کے ہاتھوں کو احتراماً بوسہ دینا چاہا، مگر انہوں نے بھی سید کی طرح اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ اچھی عادت نہیں، اسے ترک کرنے کی کوشش کرو۔ اسی قسم کی رسمیں آگے چل کر بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سبکتگین نظام شاہ سے مل کر قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا، اور مسجد کا امام اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ نظام شاہ سے ملاقات کے بعد سبکتگین کے دل کی بے قراریاں ختم ہوئیں یا نہیں؟ محمود غزنوی کمال پر کیسے پہنچا؟ یہ جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔